अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज गुफ्तगू में हमारा मौजू है, क्या बाबरी मस्जिद केस की नाकामी में मुस्लिम क़यादत कसूरवार है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मुल्क के मारूफ दानिश्वर, मिल्ली रहनुमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन आमला व तर्जुमान और पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के रुकन, माहनामा अफकार मिल्ली के एडिटर जनाब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और जमात इस्लामी हिंद के मुअज़्ज़ज़ रुकन भी हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में इस्तकबाल करता हूँ और अपना कीमती वक्त देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अपना सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि बाबरी मस्जिद के हालिया जो फैसला है, जो बाबरी मस्जिद में इन्हिदाम केस के ताल्लुक से जो तमाम 32 मुल्ज़िमीन को बरी कर दिया गया है, इस फैसले को आप किस तनाजुर में देखते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि इस फैसले से मुसलमानों को मज़ीद मायूसी हुई और अदालती निज़ाम से उनका एतबार ख़त्म हो गया है? जी डॉक्टर साहब। यकीनन मेरा भी यही एहसास है कि इस फैसले ने अदालती निज़ाम पर से मुसलमानों के एतमाद को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ शेक किया है और मुतज़्ज़ल किया है। बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये मुकदमा CBI लड़ रही थी और ये देखिए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 2 FIR की गई थी, 197 और 198। 197 में तो तमाम कार सेवकों के बारे में कहा कि हजारों सैकड़ों कार सेवकों ने मस्जिद को शहीद किया, लेकिन FIR 198 में 8 BJP के बड़े रहनुमाओं को और विष्णु परिषद के लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कटियार वगैरह। तो पहली इस मामले में हमको धक्का उस वक्त लगा जब 2001 में जस्टिस भल्ला ने ये कहकर FIR 197 और 198, हालांकि इन दोनों पर एक ही कॉमन चार्जशीट दाखिल की गई थी और तकरीबन 48 लोगों को उसमें नामजद किया गया था कि ये वो लोग हैं जो शहादत के लिए जिम्मेदार हैं। जस्टिस भल्ला ने ये बात कही कि 197 के ऊपर तो स्पेशल जब आप कोई कोड बनाते हैं तो उसके लिए चीफ जस्टिस से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा 197 पे तो परमिशन ली गई, लेकिन 198 पे परमिशन नहीं दी स्पेशल कोर्ट केस से। हालांकि चार्जशीट एक थी, जुर्म एक था, इंसिडेंट भी एक था, इसलिए ये समझा जाता है कि अगर एक FIR पर भी अगर अप्रूवल ले लिया गया तो वो दूसरे FIR पे अपने आप हो जाता है। लेकिन जस्टिस भल्ला ने उसको 2001 में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 198 से मुताल्लिक जो मुल्जिमान थे उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट रायबरेली भेज दिया गया और बाकी 197 के लोगों की लखनऊ में स्पेशल बेंच में सुनवाई शुरू हुई। उसमें से भी 22 लोगों को उन्होंने निकाल दिया। तो उसके बाद ये केस बहुत ही स्लो रफ्तार से चलता रहा मजिस्ट्रेट कोर्ट में। फिर एक और यानी आपके CBI ने इसमें गड़बड़ी ये की कि अडवाणी साहब को जो साजिश की दफा थी 120B उस साजिश की दफा उन पर से हटा दी। साजिश की दफा हटाने का मतलब ये कि वो साजिश में मुलविस नहीं थे। लेकिन फिर हमने, और होना ही चाहिए था कि CBI को इसको चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि CBI खुद हटाने में शामिल थी तो उसने चैलेंज नहीं किया। तो हमने इसको चैलेंज किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 2 फैसले किए। एक फैसला ये किया कि 120B यानी साजिश की दफा दोबारा लगा दी उनके ऊपर में, और ये 2 जो बारफेकेट हो गए थे उनको एक जगह कर दिया वापस स्पेशल कोर्ट लखनऊ में। और फिर ये कहा कि इसको डे टू डे सुनवाई करके इस फैसले को साबित किया। अगर अदालत ये कह रही है CBI कोर्ट कि इन पर मुकदमा साबित नहीं हुआ इसलिए कि जो सबूत CBI ने फराहम किए थे वो तस्दीक शुदा नहीं थे, यानी जो फुटेज दिए गए, वीडियो फुटेज और जो ऑडियो फुटेज दिए गए और जो गवाहान पेश किए गए वो तस्दीक शुदा नहीं थे। एक बात तो ये उन्होंने कही। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो लोग वहां शामिल थे जिन पर ये इल्जाम है, ये वो लोग थे जिन्होंने मस्जिद को बचाने की कोशिश की। मस्जिद को असामाजिक तत्व के लोगों ने, गैर यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मस्जिद तोड़ी है और ये वो लोग थे जो बचाने के लिए बार बार वहां से कोशिश कर रहे हैं।
دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اس وقت میں اس مسئلے کو دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، میڈیا کور کر رہا تھا 6 دسمبر 1992 کی اس پوری کارروائی کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ جو اسٹیج پر جو لوگ تھے، جس میں اڈوانی صاحب شامل تھے، اما بھارتی تھی، مرلی منوہر جوشی تھے، ونے کٹیار تھے، وشنو پریشد کے اشوک سنگل تھے، اور بھی کئی لوگ، یہ وہاں سے تقریریں کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ حالانکہ اس دن سپریم کورٹ نے سمبولک کار سیوا کی اجازت دی تھی، اور سمبولک کار سیوا کا مطلب تھا کہ وہ تھوڑی سی پوجا پاٹ وہاں ہوتی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہوئے، اور پھر صرف جمع نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے ساتھ پاوڑا، کدال اور رسیاں یہ سب لے کر آئے تھے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پوری منصوبہ بند سازش تھی جس میں لوگ تیاری کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ پھر اسٹیج سے برابر تقریریں کی جا رہی تھی، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، ان کو اشتعال دلایا جا رہا تھا، اما بھارتی نعرے لگا رہی تھی، ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ یہ بات اتنی نہیں ہے، یہ جو ملزمین شامل تھے اما بھارتی اور چند لوگوں نے تو باضابطہ الگ اعلان میڈیا میں یہ بات کہی، ہاں ہم نے توڑا ہے، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ اور میں آپ کے توجہ دلاؤں کہ یہ سی بی آئی کے فیصلے آنے کے بعد جو سابق ایم پی تھے ایودھیا سے رام ولاس ویدانتی، اس نے تو وہیں کورٹ کے باہر ہی اس نے کہتے ہیں برجستہ کہا کہ ہم نے توڑا، اور ہم نے ہی یہ نعرہ دیا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ 28 سال تک اتنی جرا اور اتنی بحث مباحثے کے بعد اس کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ تو ایسا ہی ہے، خدا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تو وہ ثبوت تھے کورٹ کے سامنے جو سی بی آئی نے فراہم کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ وٹنسز تھے اس کے اندر، اور بہت سارے ایسے صحافی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسجد کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کو اپنے کیمروں میں قید بھی کیا، اور وہ کیمروں کے فوٹیج بھی شامل کیے گئے تھے۔ تو جو آدمی خود لے رہا ہے فوٹیج اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میری آنکھوں کے سامنے یہ ایسا ہوا اور یہ لوگوں نے اکسایا تھا لوگوں کو کرنے کے لیے، تو اس کے بعد بھی اگر عدالت یہ کہتی کہ ہمارے پاس جو ثبوت تھے وہ ناکافی تھے اور اس سے ان کے اوپر کیس ثابت کیا۔ پھر ایک بات اور ہے، یہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیج پر موجود تھے وہ تقریریں کرنے کے علاوہ جب بابری مسجد شہید ہو گئی، پہلا گنبد گرا، دوسرا گنبد گرا، تیسرا گنبد گرا، تو اس وقت یہ لوگ آپس میں بغلگیر ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ تو کیا یہ جب پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے یہ سب نظارہ دیکھا ہے، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ثبوت ناکافی تھے، تو یہ عدالت نے خود اپنا مذاق اڑایا ہے۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی نظام پر جو تھوڑا بہت اعتماد باقی تھا اس سے بری طرح مجروح ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کو آگے کی عدالت میں چیلنج کیا جائے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس مقدمے کو یعنی کہ ہائی کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اس سلسلے میں کہتے ہیں کیا اگلا قدم کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو اس معاملے کے مدعی ہے وہ تو سی بی آئی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ سی بی آئی کو از خود اس کو اگلی عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سی بی آئی نہیں کرتی ہے تو ہم لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی عملہ میں اس پہ غور ہوگا، اور ہم اپنے قانونی مشیروں سے مشورہ کریں گے کیا شکل بن سکتی ہے اس کو چیلنج کرنے کی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کریں گے واضح طور پر انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑے حلقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کافی دنوں سے ہم لوگ اس کو سن رہے ہیں کہ بابری مسجد کیس کی ناکامی میں سب سے زیادہ مسلم قیادت قصوروار ہے۔ مسلم قیادت نے اس کیس کو حکمت عملی کے بجائے جذباتیت سے لڑا اور اسی لیے ناکامی ہوئی۔ تو آپ تو بہرحال بابری مسجد کمیٹی کے رکن ہیں پرسنل لا بورڈ کی، اور پرسنل لا بورڈ اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ جس طریقے سے پچھلے سال ملکیت مقدمے میں ناکامی ہوئی، یعنی کہ شکست ہوئی، تو اس الزام میں، یہ جو الزام ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے مقدمے کو دیکھا ہے، دیکھا سے میری مراد یہ کہ اس کی روزانہ کی رودات شائع ہوتی تھی اخبارات، تو وہ اس طرح کی بے بنیاد بات ہرگز بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ
ہمارے سامعین کو بھی یعنی آپ کے ان کو بھی ناظرین کو بھی یہ جاننا چاہیے، یہ مقدمے میں 40 دن تک لگاتار بحث، اور 40 دن میں سے تقریباً 25 دن ہمارے وکیلوں ڈاکٹر راجو دھون، شیکھر نافڑے اور میناکشی اروڑا، ان لوگوں نے لیا ہے اس معاملے۔ اور دیکھیے اگر آپ فیصلہ لکھیں گے تو آپ خود فیصلے کی تضاد کو محسوس کریں گے۔ فیصلے کا جو آبزرویشن ہے، جو فائنڈنگز ہے عدالت کی، وہ کچھ ہے، اور اس کا کنکلوژن یعنی حاصل جو ہے وہ کچھ اور۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کسی مندر کو توڑ کے مسجد بنائی۔ دوسری بات عدالت یہ کہتی ہے کہ وہاں آثار قدیمہ کی رپورٹ سے جو کچھ وہاں آثار ملے ہیں بابری کے نیچے، وہ 12ویں صدی کے آثار ہیں، یعنی بابری مسجد تعمیر ہونے سے 400 سال پہلے کے آثار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا اسٹرکچر موجود نہیں تھا جس کو توڑ کے مسجد بنائی گئی۔ دوسری بات، جو آثار ملے ہیں وہ بھی مندر کے آثار ہے، یہ بات نہیں کہی کورٹ۔ تیسری بات، کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بابری مسجد میں 1885 سے 1949 تک باضابطہ نماز ہوتی رہی 5 وقت، اور عدالت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے کی ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو کہ وہاں نماز ہوتی رہی، مگر یہ بھی ہرگز نہیں کہا کہ وہاں نماز نہیں ہو رہی۔ پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ 22 دسمبر 1949 کی رات میں جو مورتیاں رکھی گئی، وہ مورتیاں رکھنا ایک مجرمانہ فعل تھا، غیر دستوری تھا، انلیگل تھا۔ اس کے بعد عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو جو مسجد شہید کی گئی، مسجد کی شہادت بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر قانونی ہے، اور ایک بہت بڑا مجرمانہ فعل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ عدالت یہ مانتی ہے کہ مسجد کسی غیر متنازع زمین پر قائم ہوئی، عدالت یہ مانتی ہے کہ مسجد میں باضابطہ 5 وقتہ نمازیں ہوتی رہی، عدالت یہ مانتی ہے کہ مسجد میں مورتیاں جو ہے وہ رکھنا مجرمانہ فعل تھا، غلط تھا، عدالت یہ مانتی ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت جو ہے وہ ایک مجرمانہ فعل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد پھر عدالت کس بنیاد پر اس زمین کو ہند لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے، انہی لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے جو مسجد کی شہادت کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو ایک مذہب کا خیز فیصلہ ہے۔ یہ فیصلے نے سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت تھی، سپریم کورٹ کے بارے میں جو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے اعلیٰ عدالت ہے، اس کے اس حیثیت کو پوری طرح مجروح کیا۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس مقدمے میں ہم سے یعنی مسلمانوں سے کہاں چوک؟ ہم نے ملک کے سب سے نامور وکیل اس پہ انگیج کیے، انہوں نے صبح سے شام تک لگ کر اس میں کام کیا ہے، اور ہمارے پاس میں یعنی یہ تو وہ وکیل تھے جو بحث کر رہے تھے، اس کے علاوہ 2 سینئر وکیل ہمارے بورڈ کے خود، یعنی جس میں ظفریاب جیلانی صاحب اور یوسف حاتم اچھالا صاحب، یہ بھی موجود رہے عدالت کے اندر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 15 جونیئر وکیل تھے جن کی ٹیم تھی جو پوری تیاری کرتی۔ جب عدالت کی کاروائی ختم ہوتی تھی 5 بجے شام میں، تو پھر 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک اور کبھی رات کے 2 بجے تک یہ پورے جونیئرز جو وکلا جو تھے، یہ ڈاکٹر راجو دھون صاحب بیٹھ کے ہوم ورک کرتے تھے اگلے دن کہ اس ایشو کو کیسے اٹھانا ہے، اور پھر اگلے دن صبح 9 بجے یہ جونیئر وکلا اپنی پورے دستاویزات کو تیار کر کے، اپنے پوری آرگومنٹ کو تیار کر کے سینئر وکیل کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو اتنی محنت اس میں کی گئی ہے، اور اس کو دیکھیے جو لوگ کورٹ کے اندر موجود تھے اس میں سے ہر آدمی یہ مانتا تھا کہ ڈاکٹر راجو دھون، شیکھر نافڑے اور میناکشی اروڑا نے حق ادا کر دیا، اور سامنے والے فریق کو لاجواب کر دیا، کسی معاملے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک ہی ایشو تھا، ہماری آستھا ہے، اور آستھا کی کوئی بنیاد نہیں تھی، آستھا کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہی بنیاد ہے اس کے فیصلے کی، چونکہ اب وہاں پر مورتی موجود ہے اور وہاں ایک مندر کی شکل بنی ہوئی ہے، لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ایسا ہی رہنے دیا جائے اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین اس کے عوض میں دے دی۔
یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک پنچایت کا فیصلہ ہے. دو جھگڑے ہوئے، دونوں فریقوں کو کچھ کچھ دے کے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، یا جو لوگ پہ اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم سے یعنی مسلمانوں سے، مسلم پرسنل لا بورڈ سے، جمعیت علماء سے، یا جو لوگ اس مقدمے کے اندر فریق تھے، ان سے کیا غلطی ہوئی اور کہاں غلطی. یہ صرف بے بنیاد الزام لگا دینا، یہ اصل میں ہوتا یہ ہے اس وقت میں کہ ہمارا جو مخالف ہے، یعنی مخالف میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلے کے بارے میں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی ہے کہ حکومت کے دباؤ میں فیصلہ دیا گیا، اس لیے کہ جو چیف جسٹس جنہوں نے اس ججمنٹ کو ڈیلیور کیا تھا وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جو ہے راجیہ سبھا کے ممبر بنا دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک پورا کھیل تھا، ایک پورا ڈرامہ تھا جو اسٹیج کیا گیا تھا. عجیب اتفاق ہے جی، عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو جنہوں نے بابری مسجد انہدام کیس کا فیصلہ سنایا ہے یہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. ہاں یہ بھی ریٹائر ہو گئے. تو اصل میں ہم لوگ یہ ملک اب جس مقام پہ پہنچ گیا ہے اس میں صرف عدلیہ ہی ایک آخری چیز باقی تھی. اب عدلیہ بھی اگر مینیج ہو رہی ہے اسٹیٹ سے، عدلیہ کو بھی اگر حکومت وقت مینیج کر رہی ہے، تو پھر ایک آدمی کہاں جائے گا؟ جمہوریت میں آخری چیز جو ہوتی ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے. آدمی اگر اس کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اس کے بنیادی حق پامال ہو رہے ہیں، تو آدمی عدلیہ کا رخ کرتا ہے. اگر عدلیہ بھی اسٹیٹ سے مینیج ہو جائے تو اس کے بعد پھر آدمی جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھی میرا سوال تھا مسلم قیادت کی ناکامی کا، اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ماہر قانون جو ڈاکٹر فیضان مصطفیٰ صاحب ہیں، جو وائس چانسلر ہیں نلسار یونیورسٹی کے، انہوں نے اپنے پروگرام لیگل اویئرنیس جو یوٹیوب پہ چلاتے ہیں، اس میں بابری مسجد کی ناکامی میں انہوں نے اپنے بیان میں مسلم قیادت کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اور بطور خاص انہوں نے بورڈ کے سابق صدر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ بابری مسجد کیس کو بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے ہی برباد کیا ہے اور بجائے ہوش مندی کے جذباتیت سے کام لیا ہے. کیا واقعتاً مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سوچ تھی؟ اگر ایسا ہے تو پھر بورڈ نے ان کے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں کا ایسا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں انہوں نے ایکشن کمیٹی کو مورد الزام ٹھہرایا. حضرت علی میاں کا بیان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیے بابری مسجد کے مسئلے کو اصلاً بورڈ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے 2000 میں، بلکہ سن 2000 میں لیا. اس سے پہلے تک یہ مقدمہ ایکشن کمیٹی اور رابطہ کمیٹی لڑتی رہی تھی. بابری مسجد کی شہادت کے بعد لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ان کے اوپر سے، تو پھر بورڈ سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیں. تو بورڈ نے پھر یہ کوشش کی کہ ان دونوں کمیٹیوں کے بعد ایک تیسری کمیٹی بنائی جو مولانا ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب جو انڈین مسلم لیگ کے صدر تھے ان کی قیادت میں بنائی. لیکن یہ کمیٹی بھی جب کوئی کام نہیں کر سکی، 2001 میں عملاً بورڈ نے اپنی کمیٹی بنائی اور 13 لوگوں کی کمیٹی تھی، اس کا کنوینر مجھے بنایا گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مولانا علی میاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بنیادی طور پہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مسئلہ 1986 سے پہلے تک یہ صرف فیض آباد تک محدود تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابری مسجد کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. جب شاہ بانو مقدمے میں مسلمانوں کے دباؤ میں حکومت نے ایک بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا، تو پھر اس نے جو عام طور پہ اس طرح کی حکومتوں کا رویہ رہتا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں خوش کر دو، دوسری طرف ہندوؤں خوش کر دو. تو آپ جانتے ہیں کہ فروری 1986 میں بابری مسجد کا تالا کھول کے وہاں پوجا پاٹ کی باضابطہ اجازت دی، اور اس میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی صاحب بھی پوری طرح سے انوالو تھے، یعنی ان کے اشارے پر یہ کام ہوا. اس دن اور اس کی پوری تشہیر کی گئی تھی دوردرشن کے ذریعے سے. اس دن سے یہ مسئلہ ایک آل انڈیا مسئلہ بنا ہے، اور 1984 میں پہلی بار وشنو پریشد نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا، اور 1986 میں بی جے پی نے اپنے ریزولوشن سے اس کو منظور کیا کہ یہ ہمارا ایشو ہے. اس وقت تک بی جے پی بھی میدان میں نہیں تھی، وشنو پریشد میدان میں. تو اگر کوئی آدمی نے اس مسئلے کو واقعی سڑک پر لا کے کھڑا کیا ہے اور ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کی ہے تو وہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت اگر اس کا تالا نہیں کھولتی تو یہ مقدمہ اپنی رفتار سے فیض آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہتا اور وہ آل انڈیا ایشو نہیں بنتا.
اور وہ بی جے پی کے ہاتھ میں نہیں جاتا، اور پھر بی جے پی نے جس طرح سے اس کو آگے بڑھایا وہ ہم میں سے ہر آدمی جانتا۔ البتہ ایک بات اور ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا تھا۔ وہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانچی پورم کے شنکراچاریہ ہوا کرتے، یہ شنکراچاریہ جو بعد میں آئے وہ نہیں، ان کے والد یا ان کے گرو تھے۔ ان کے درمیان مولانا علی میاں اور مولانا عبد الکریم پارق صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد کی جو زمین ہے یا بابری مسجد کا جو رقبہ ہے، اس رقبے کے ایک ہم ٹرسٹ بناتے ہیں۔ یہ ٹرسٹ جو ہے ایک طرف بابری مسجد کو دیکھ ریکھ کرے گا اور دوسری طرف رام مندر کی کام کو شروع کرے گا۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا، کانچی پورم کے شنکراچاریہ نے یا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ نہیں، کانچی پورم کے شنکراچاریہ۔ اچھا، ٹرسٹ بنانے کا۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مقدمہ چلتا رہے گا، اگر مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ جائے تو بابری مسجد مسلمانوں کے حوالے ہو جائے گی، اور اگر مقدمے کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں آتا ہے تو پھر ہندو رام مندر کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں۔ لیکن انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ جو ٹرسٹ بنایا جائے گا اس کے چیف ٹرسٹی جو ہوں گے وہ شنکراچاریہ ہوں گے، مولانا علی میاں اور دوسرے مسلم علماء اس کے اندر حصے دار ہوں گے۔ اس تجویز کو بورڈ نے تسلیم نہیں۔ بورڈ کا یہ کہنا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ فارمل تجویز بورڈ کے اندر نہیں آئی، لیکن بورڈ کے ذمہ داروں کے سامنے جب آئی تو بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ کہا کہ اس میں شنکراچاریہ بوڑھے آدمی ہیں اور کس حد تک ان پہ اعتبار کیا جائے یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر وہ اس درمیان ختم ہو گئے تو جو لوگ دوسرے لوگ جو مندر تعمیر کر رہے ہیں وہ کیسے یہ کہیں گے کہ ہم شنکراچاریہ کی بات کو مانتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بات ہے پھر دوبارہ کانچی پورم کے شنکراچاریہ جو سینئر شنکراچاریہ کے بعد بنے تھے شنکراچاریہ، انہوں نے 2001 میں پھر کوشش کی۔ مولانا جاوید اسلام قاسمی صاحب اس وقت صدر تھے، اور ان کے سامنے یہ بات آئی، ہماری ایک میٹنگ ہوئی کانچی پورم کے شنکراچاریہ کے سامنے، انہوں نے ایک پروپوزل دیا، ہم نے ان سے کچھ دستاویزات مانگے اور نقشہ مانگا، انہوں نے اسی پروپوزل کو دہرایا جو ان کے گرو نے دیا۔ تو ہم البتہ انہوں نے ٹرسٹ بنانے کی بات نہیں کہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایشورنس دیں گے آپ کو کہ بابری مسجد محفوظ رہے گی، اگر فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو آپ مسجد بنا لیجیے، فیصلہ ہمارے حق میں آیا تو ہم مسجد کو شامل کریں۔ اس وقت ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اگر فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ جو گربھ گرہ وہیں مسجد کے گنبد کے نیچے بنانے کی بات کر رہے ہیں، گربھ گرہ کو شفٹ کر دیں گے؟ تو کہا ہم شفٹ کر دیں گے۔ تو پھر ہم نے یہ کہا اگر آپ گربھ گرہ کو شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کا جو نیا نقشہ ہوگا اس میں گربھ گرہ کہاں ہوگا وہ نیا نقشہ ہمیں دیجیے۔ دوسری بات ہم نے اسے یہ کہی تھی کہ آپ اس کے اوپر آپ کے علاوہ وشو ہندو پریشد، RSS اور بی جے پی کی طرف سے بھی افیڈویٹ داخل کیجیے کہ ہم اس معاہدے کے پابند ہوں گے۔ انہوں نے یہ دونوں باتیں تسلیم کی کہ ہم ایشورنس بھی دیں گے آپ کو اور نیا نقشہ بھی دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ نقشہ بھی نہیں دیا اور ایشورنس، وہ گفتگو ختم ہو۔ اس کے بعد انہوں نے مولانا حضرت محمد رابع ندوی صاحب جب صدر بنے اس کے بعد انہوں نے ایک اور کوشش کی، لیکن اس کوشش کا حشر بھی وہی ہوا، اور انہوں نے اس وقت دھمکی دے دی کہ اگر آپ بابری کی زمین ہمیں نہیں دیتے تو ہم متھرا اور کاشی کے مسئلے کو بڑھائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی جذباتیت سے یہ مسئلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا یا یہ بے بنیاد بات ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ مسلمانوں نے تو اس مسئلے کو اس وقت اپنے ہاتھ میں لیا، یعنی آل انڈیا لیول کے اوپر، جب تالا کھول کے وہاں باضابطہ پوجا کی اجازت دے دی گئی اور پورے ملک کو دوردرشن کے ذریعے سے دکھایا ہے۔ اس وقت ایکشن کمیٹی اور رابطہ کمیٹی بنی اور انہوں نے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ